मेरा नाम इकरा है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। मेरे वालिद फोत हो चुके थे और हमारे घर का सारा निजाम मेरे भाई जावेद चला रहे थे। मगर जब से भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी और गजाला मेरी भाभी बनकर इस घर में आई थी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी। भाई की गजाला से पहली मुलाकात एक जनरल स्टोर पर हुई थी। भाई वहां से अपने लिए शैम्पू लेने गए थे और गजाला नामी लड़की, जो कि हमारे ही मोहल्ले में रहती थी, उसका किरदार भी अच्छा नहीं था, वो वहां से अपने लिए चूड़ियां लेने आई थी। बस फिर क्या था, दोनों की आंखों ही आंखों में सेटिंग हो गई। पहले बात दोस्ती तक और फिर बात शादी तक चली गई थी। सब मोहल्ले वालों को पता था कि गजाला की कई लड़कों से दोस्ती है, मगर फिर भी भाई ने उसे अपनी शरीके हयात बनाने का फैसला कर लिया था। भाई को उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। मैंने और अम्मा ने बहुत मुखालफत की थी, मगर भाई उससे निकाह करके उसे अपने घर ले आए थे। मेरी भाभी पहले दिन से ही मेरे और मेरी माँ के खिलाफ हो गई थी, बल्कि अब भाभी की वजह से भाई मुझ पर हाथ भी उठाने लगे थे। आज फिर भाई ने जुल्म की हद पार कर दी थी। बीवी की बात सुनने के बाद तो जैसे वो सोचने समझने की सूझबूझ भी खो बैठा था। गजाला भाभी जरा सी चिंगारी भड़का देती और बस फिर भाई मुंह से नहीं बल्कि लातों और डंडों से मेरी पिटाई शुरू कर देता था। गजाला भाभी बहुत खूबसूरत थी, मगर उसका हुस्न सिर्फ जाहिरी ही था। अंदर से वो बिल्कुल स्याह किरदार की मालिक थी। आते ही सारे घर पर कब्जा कर लिया था और मुझे और मेरी माँ को पाई पाई का मोहताज कर दिया था। अब तो भाई का ये आलम था कि बस भाभी की बात ही उन्हें सच्चाई दिखाई देती थी। लोगों की जिंदगी ससुराल जाकर तंग होती है, मगर मेरी तो मैके में ही हो चुकी थी। जब से मेरी भाभी आई थी, हमारे सर पर तो जैसे कोई थानेदारनी सवार हो चुकी थी। पल पल खुद का वजूद मार कर जीना पड़ रहा था। भाभी को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी थी, वो किस बात का बदला हमसे लेना चाहती थी। अभी कल शाम की बात है कि मैं भाभी के कहने पर छत से भाई के कपड़े उतारने के लिए गई थी। इत्तेफाक से उसी पल पड़ोसियों की छत पर उनका लड़का आकर पतंग उड़ाने लगा। तेज हवा के दबाव की वजह से मेरा दुपट्टा बार बार सर से उड़ रहा था। उसी पल भाभी छत पर चली आई। उसने जब सामने छत पर लड़का देखा तो उन्हें एक और हंगामा करने का मौका मिल गया। वो वहीं खड़े खड़े मुझे बातें सुनाने लगी। शोर की आवाज सुनकर अम्मी भी परेशान हो गईं और नीचे से ही आवाजें देने लगी कि आखिर अब क्या माजरा है। भाभी मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले आईं। भाभी ने मुझे झटकते हुए अम्मी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर गुस्से से बोली, देख लो अपनी जवान बेटी के करतूत, ये हमारी इज्जत खाक में मिलाकर रहेगी। इसने छत पर मोहल्ले के लड़कों के साथ तांका झांकी शुरू कर दी है। मैंने खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये साथ वालों के लड़के अरशद से बातें कर रही थी। भाभी के मुंह में जो आ रहा था वो बोलती चली जा रही थी। इनमें तो जरा भी खौफे खुदा मौजूद नहीं था। मेरा गुस्सा इस पल 7वें आसमान पर पहुंचा था। मैं कानों को हाथ लगाने लगी। आखिर कोई इस हद तक भी झूठा हो सकता है जितनी झूठी मेरी भाभी थी। मगर जब किस्मत ही खराब हो, हमारी लाख कोशिशें भी बेकार जाती हैं। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलती इससे पहले ही भाभी की गरजदार आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो अभी अभी ही घर में दाखिल हुआ था और दाखिल होते ही भाभी के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज वो सुन चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। बगैर एक भी लम्हा जाया किए वो फौरन मेरी जानिब बढ़ा और मुझे चुटिया से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। उसकी गिरफ्त में मेरे बाल बुरी तरह खींचे चले जा रहे थे। मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। भाई अम्मी को गुस्से से बोला, ये की है आपने तरबियत इस लड़की की? हर वक्त मेरी बीवी पर ही नजर रखती हो, वो क्या कर रही है, क्या खा रही है। कभी इतना ध्यान अपनी इस बेटी पर दिया होता तो आज ये यूं मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिला रही होती। भाई के शोले उगलते अल्फाज बेचारी अम्मी पर तो सख्ता तारी कर चुके थे। वो फौरन भागकर मेरे पीछे आई और मेरे हक में सफाई पेश करने लगी, मगर सुनता कौन। भाई को तो बस भाभी की ही बात सच्ची लगती थी। मेरा वजूद खौफ से लर्जा था। भाई ने मेरे मुंह पर यक्के बाद दिकरे कई थप्पड़ मार दिए थे। भाई का भारी भरकम हाथ का थप्पड़ खाकर मैं चकराकर गिरने पर मजबूर हो गई। मेरे गिरने की देर थी। भाई पैरों की ठोकर से मुझे मारते हुए बोला, आज तो तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई पराए लड़कों के साथ नजरें मिलाने की? उसके मुंह में जो आता गया वो मुझे सुनाता जा रहा था। तभी अम्मी रोती बिलखती कमरे में दाखिल हुई और भाई को रोकने लगी।
جب تک بھائی کا وجود تھک نہیں گیا اس نے مجھے مارنے سے ہاتھ نہیں روکا۔ آخر میں کمرے سے جاتے ہوئے اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ جلد از جلد اس بد کردار لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، ورنہ میں اس کا گلا دبا کر اسی گھر میں دفن کر دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ بھائی نفرت آمیز لہجے میں کہتا، ماں کو بھی دھکے دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی کو آگ بگولا دیکھ کر بھابھی فوراً بھائی کی جانب لپکی تھی اور بڑے ہی پیار سے ان کے ماتھے سے پسینہ پونچھ کر بولی، دفع کریں جاوید، میں نے تو پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ آپ کی بہن کا کردار اچھا نہیں ہے، اب آپ مزید غصہ نہ کریں، میری تو جان بسی ہے آپ میں، کہیں کسی روز غصے میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو آپ کی ماں بہن کے لیے وہ دن جشن سے کم نہیں ہوگا، مگر میرے لیے اور میرے ہونے والے بچوں کے لیے تو بس آپ ہی کل کائنات ہیں۔ بھابھی کی پھر وہی چکنی چپڑی باتیں سن کر بھائی تو پتھر سے موم ہو چکا تھا، فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں دل ہی دل میں بھابھی کو کئی الفاظ سے نوازنے لگی۔ میرا وجود بری طرح سے درد کر رہا تھا، میں نے آج پہلی بار بھائی سے مار نہیں کھائی تھی، مجھے تو بس اس سے مار کھانے کی عادت ہو چکی تھی، اب تو درد بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ناک سے خون بہہ کر اب چکر ضرور آنے لگے تھے، اگر ذرا دیر میں جھک کر کوئی کام کروں تو میرے ناک سے خون بہنے لگتا تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ چکا تھا، شاید بھائی کے میرے سر پر جوتے اور ڈنڈے برسانے کی وجہ سے کوئی نبض کمزور ہو چکی تھی، مگر خیر مجھے اب پرواہ ہی کہاں تھی، اس ذلت بھری زندگی سے تو موت کو گلے لگانا ہی بہتر تھا، مگر آج جو الزام بھابھی نے میرے کردار پر لگایا تھا یہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں تھا۔ دل چاہا کہ جا کر بھابھی کا منہ نوچ ڈالوں اور انہیں یاد دلاؤں کہ بد کردار میں نہیں بلکہ آپ ہیں، جس کی گواہی پورا محلہ دیتا تھا، پھر اس کے بدلے بھی مجھے ڈبل سزا بھگتنا پڑتی۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا، انہوں نے بیٹے کو پانے کے لیے منتیں مرادیں مانی تھی، جو اب جوان ہو کر بیوی کا پلو پکڑ کر گھومتا پھر رہا تھا۔ میری ماں تو پھر ماں تھی، بیٹے کے ظلم و ستم کے باوجود اسے بد دعا نہیں دے سکتی تھی، نہ جانے اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ امی نے رات کو چپکے سے ہلدی ملا نیم گرم دودھ مجھے لا کر دیا تاکہ میں پی کر سکون کی نیند سو سکوں، اس لیے دودھ پی کر جیسے ہی لیٹی فوراً آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ ایک شور کے ساتھ کھلی تھی، بھابھی نے ایک بار پھر کسی بات پر شور مچا رکھا تھا، میں ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ امی جو رات کو میری خاطر چھپ کر دودھ لائی تھی، اب بھابھی امی سے اسی کا حساب مانگ رہی تھی۔ جب امی نے سچ بتایا تو بھابھی مزید غصے سے امی پر چلانے لگی۔ بھائی صبح ہی صبح گھر سے نکل چکا تھا، اس نے میرا کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ دن کے وقت جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ چند لوگ بھی موجود تھے۔ میں اور امی حیرانگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، آج سے پہلے تو بھائی کبھی کسی دوست کو گھر نہیں لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی کمرے میں آئیں اور میرے سر پر لال چنری کا گھونگھٹ ڈالتے ہوئے جو بولی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی بولی کہ باہر مولوی صاحب آئے ہیں، آج تمہارا نکاح ہے، بس خاموشی سے 3 بار قبول ہے کہہ دینا، ورنہ آج کی رات قبر میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھابھی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میری ماں ہوا سے باختہ ہو کر اٹھی اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، منتیں کرنے لگی، مگر آج سے پہلے کبھی بھائی نے ہماری بات مانی تھی جو آج مان لیتے؟ انہوں نے ماں کی ایک نہ سنی اور انہیں بھی جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ میں ہکا بکا سی مولوی صاحب کی آواز سن رہی تھی جو مجھ سے بار بار قبول ہے کہہ رہے تھے۔ کون تھا میرا شوہر میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے باوجود فوراً قبول کر لیا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، کم از کم میرے بھائی سے تو اچھا ہی ہوگا، یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ آخر بھائی کی مار اور ڈانٹ سے تو چھٹکارا مل جاتا۔ مولوی صاحب باہر نکلے تو میری ماں پریشانی سے روتے ہوئے میرے سینے سے لگ کر معافیاں مانگنے لگی، مگر میں نے ایک بار پھر ان کی ڈھارس باندھتے ہوئے کہا کہ شاید یہی آپ کی بیٹی کے لیے بہتر ہے، شوہر کے ہاں جا کر بھائی کے ظلم و ستم تو نہیں سہنا پڑیں گے۔ یہی سوچ کر ماں کو تسلی دی اور پھر ایک انجان شخص کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس پل مجھے شدت سے ابو کی یاد آئی تھی، مگر خیر خدا کی لاٹھی بھی بے آواز تھی، ایک نہ ایک دن ان پر برسنی ضرور تھی۔ میرے صبر کی بھی وہ حد تھی کہ میں بھائی کا ہر ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی تھی۔ شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر میں اس کے گھر آ گئی، ٹوٹا پھوٹا سا گھر، صدیوں سے اسے مرمت نہیں کیا گیا تھا۔
اس قدر پرانا کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک طوفان سے ہی سر پر اس کی چھت گر جائے گی۔ کمرے میں صرف ایک چارپائی رکھی تھی جس پر لے جا کر مجھے بٹھا دیا گیا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر یہاں لانے والی عورت کو دیکھا تو وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، شکل سے کافی معصوم لگی۔ میں نے انہیں دیکھ کر فوراً سوال کیا کہ اماں جی، کیا آپ میری ساس ہیں؟ میرے سوال پر اس عورت نے اچھل کر خود کو مجھ سے دور کیا اور پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جو بات بولی اسے سن کر ایک پل کو تو میرا بھی دل سینے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ عورت تو میری ساس نہیں تھی بلکہ سوتن تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی بوڑھی عورت میری سوتن، مگر جیسے میرا اچانک سے نکاح ہوا تھا ویسے یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اڈھیر عمر شخص کمرے میں داخل ہوا اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہی میرا شوہر تھا۔ سفید داڑھی، سفید بال اور سر پر سندھی ٹوپی پہنے وہ شخص بولا کہ اس نے یہ شادی صرف اور صرف اس لیے کی تاکہ اس کی دوسری بیوی یعنی میں اس کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ سکوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میری اہمیت اس کی زندگی میں ایک نوکرانی جیسی تھی۔ 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں ان دونوں کو روزانہ ناشتہ اور کھانا بنا کر دیتی، اس کے بعد گھر کا کام کاج کر کے دیا کرتی تھی۔ میں پھر بھی خوش اور مطمئن تھی کیونکہ یہاں مجھے مار نہیں پڑتی تھی۔ میری یہ زندگی بھی زیادہ دن نہ چل سکی اور پھر وہ ہوا جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک روز جب صبح اٹھی تو میری سوتن ابھی تک سو رہی تھی، حالانکہ اس کا پچھلے 2 ماہ سے معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بھی جگا دیا کرتی تھی۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ دونوں ہی بستر پر بے سدھ لیٹے تھے۔ میرا وجود اس پر کانپ اٹھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دونوں ہی اس دنیا سے ایک ساتھ رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب میرا یہاں کوئی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عدت پوری کی اور اپنے میکے کے لیے بس میں بیٹھ کر نکل پڑی۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے۔ جب سے نکاح ہوا تھا کسی نے خیر خبر نہیں لی تھی، نہ جانے مجھے یوں دیکھ کر ان پر کیا گزرنے والی تھی۔ میں میکے پہنچی تو گھر کی گلی کی جانب مڑی، تبھی مجھے خود سے آگے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بھکارن نظر آئی۔ میرے قدم تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ جب وہ بھکارن ہمارے گھر میں داخل ہوئی میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ایک پل تو مجھ پر بجلی برسی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو میری ماں ہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر میں بھی فوراً ان کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے صدمے سے ماں کو آواز دی۔ ماں نے مڑ کر دیکھا تو میں تڑپ اٹھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے مٹی سے اٹے بال اور بھکارن جیسا حلیہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ اسی پل بھابھی باہر نکلی اور امی کے ہاتھ میں موجود ایک تھیلی کو فوراً جھپٹ کر دیکھنے لگی۔ اندر وہ ساری کمائی موجود تھی جو میری ماں نے بھیک مانگ کر کمائے تھے۔ ماں کو دیکھ کر میں دیوانہ وار ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں خود پر گزری مصیبتیں ان کو سنا رہی تھی اور وہ مجھے اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ بھائی کی نوکری چھوٹ چکی تھی، اب تو اسے کہیں کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ بھابھی اماں کو کئی ماہ سے زبردستی گھر سے بھیج دیا کرتی تھی تاکہ وہ بھیک مانگ کر آئیں۔ امی کو دیکھ کر بھابھی نے فوراً پیسے ان سے جھپٹ لیے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری سی ابھری تھی۔ آخر کو اب میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اگلا دن یوں ہی چڑھا تو بھابھی نے مجھے اور امی دونوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے کو دیے اور ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ اب نہ جانے یہ کیسی آزمائش ہم پر آن پہنچی تھی۔ میں رونے لگی تھی مگر اس کے باوجود امی کا ہاتھ پکڑ کر سارا دن سڑکوں پر پھرتی رہی۔ آج تو کچھ دن ہی ایسا تھا کہ کسی نے ہمارے ہاتھ پر 2 روپے تک نہ رکھے تھے۔ خالی ہاتھ شام کو جب ہم ماں بیٹی گھر پہنچے تو بھابھی نے جو ہی ہمیں دیکھا تو میری ماں کو مارنا شروع ہو گئی۔ بھائی بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ جب اسے پتا چلا کہ ہم خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوئے ہیں اس نے ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل جانور بن چکا تھا۔ میں اسے روکتی رہی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری ماں چیخ چیخ کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ میں انہیں اٹھاتی رہی مگر وہ دم توڑ چکی تھی۔ آج بھائی نے ماں کو اتنا مارا تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ معاشرے کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے بھائی اور بھابھی بے تحاشا رو رہے تھے۔ میری ماں تو بھائی کا ظلم سہ سہ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔
اب میرا ان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ میں اکیلی پریشان ماں کی میت کے پاس بیٹھی تھی۔ بھابھی محلے کے چند عورتوں کے ہمراہ امی کو غسل دینے کے لیے کمرے میں لے گئیں۔ کچھ دیر بعد بھابھی کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے ان پر نہ جانے کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہو۔ میں فوراً اندر کی جانب بھاگی، مگر سامنے کا جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بھابھی زمین پر گری پڑی تھی، ان کی چیخیں فلک سے باتیں کر رہی تھیں، ان کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھیں۔ اسی پل فرش پر ایک لوہے کی نوکیلی چیز موجود تھی، جس پر گرتے ہی بھابھی کے گھٹنوں کی ہڈی میں وہ نوکدار چیز پیوست ہو گئی تھی۔ امی کو دفنانے کے بعد بھائی فوراً بیوی کو لے کر ہسپتال کی جانب چلا گیا۔ وہاں جا کر جب ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب بھابھی کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ لوہے والی نوکیلی چیز زنگ آلود تھی، جس کا زنگ زہر بن کر ٹانگوں میں پھیل گیا تھا۔ اب غزالہ بھابھی عمر بھر کے لیے معذور ہو چکی تھی۔ بھائی نے اس روز دھاڑے مار مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس روز سے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بھابھی کی ایک ٹانگ پھر حرکت کر لیتی تھی، مگر دوسری ٹانگ تو مکمل طور پر ہی بیکار ہو چکی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور زندگی آگے بڑھنے لگی۔ بھائی کا ظلم ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی پر ڈانٹ چھڑکتا اور میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میں بھی صبر کے گھونٹ پی کر جیے جا رہی تھی۔ بھابھی معذور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی زبان قابو میں نہیں آئی تھی۔ وہ لیٹ کر مجھ پر تانے کسنے سے باز نہیں آتی تھی۔ بھائی کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی کافی سمجھدار تھے۔ انہیں اپنے ماں باپ کی حرکتوں پر خود بھی غصہ آتا تھا۔ ایک روز وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی مزدوری کرنے کی خاطر گھر سے نکلا تو راستے میں سیاسی جلسے کی وجہ سے پھنس کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور بھگڑ دسی مچ گئی۔ میرا بھائی بھی ان کارکنوں کی زد میں آ کر پولیس کی لاٹھی چارج کا شکار ہو گیا۔ پہلا ہی ڈنڈا بھائی کے سر میں لگا تھا اور وہ اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ بھائی ایک لمحہ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکے۔ ان کی وہیں موت ہو گئی۔ گھر میں جب ان کی لاش لائی گئی تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آج میں غم مناؤں یا خوش ہو جاؤں۔ آخر کو آج مجھے ظلم سے آزادی ملی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا اور دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا تھا۔ بھابھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ میرا بڑا بھتیجا ہی ہمارا واحد کفیل تھا۔ اس کی عمر اب 18 سال تھی۔ وہ ایک روز میرے پاس آیا اور بولا کہ میری دوست کی امی کی وفات ہو چکی ہے، ان کے ابو بہت نیک سیرت ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی شادی وہاں ہو جائے۔ بھتیجے کے منہ سے یہ سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اگلے چند روز میں وہ رشتہ لے کر آئے اور بھتیجے کی کوشش سے ایک بار پھر میرا نکاح اس کے دوست کے ابا سے ہو گیا۔ مجھے بھتیجے میں اپنے باپ اور ایک غیرت مند بھائی کا عکس دکھائی دیا تھا۔ بھتیجا ہو کر اس نے میری خاطر اتنا سوچا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، مگر اپنی ماں کے ساتھ بے حد برا تھا۔ مجھے اس گھر سے رخصت ہونے کی دیر تھی۔ بھتیجے کا رویہ اپنی ماں سے بہت برا ہو گیا تھا اور وہ اس سے لڑتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا کہ میں تمہیں اولڈ ہوم چھوڑاؤں گا۔ ایک روز بھتیجے نے ماں کو زبردستی بھکارن کے حلیے میں ایک ویل چیئر پر بٹھا کر گھر سے نکال دیا۔ سارا دن بھابھی روتی ہوئی سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے بھتیجے کو خوب ڈانٹا اور اسے مارا بھی، مگر وہ آگے سے رونے لگا اور بولا، میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں۔ جو کچھ میری ماں اور باپ نے دادی اور آپ کے ساتھ کیا تھا وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہے۔ میں بس اپنی ماں کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے ماضی میں دادی اور آپ کے ساتھ کیا تھا، آج جب ان پر گزر رہا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ 2 دن میں ہی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ میرے پاس ایک روز ویل چیئر پر آئیں اور معافی مانگنے لگی۔ شاید مکافات عمل کا تھپڑ کھا کر انہیں عقل آ چکی تھی، مگر اب کیا فائدہ۔ میری جوانی ان کے شک اور بھائی کی مار کی نظر ہو گئی تھی۔ پھر جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ میری ماں سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی اور آخر میں بیٹے کے ہاتھوں مار کھا کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھائی بھی یوں ہی پولیس کے ڈنڈے کھا کر مر چکا تھا۔ آج بھابھی سے 2 دن وہ سب برداشت نہ ہوا جو ہم صدیوں سے سہتی آ رہی تھی۔ اب اتنا بھی برا دل نہیں تھا میرا۔ صبر کا پھل تو مجھے اب روزے محشر چاہیے تھا۔ چند روز بعد بھابھی بھی فوت ہو گئی۔ میں نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ میرا بھانجا اب میرے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اپنا ماضی سوچتی ہوں تو بھیانک خواب لگتا ہے۔ کیسی زندگی گزار کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔
آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میری جگہ اگر آپ میں سے کوئی ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا۔